घबराने वाला तो मैं नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ 1980, फिर उसके बाद 88, 85, 88, 90, 93, 97, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 213, 2013। कभी आपने मुझे घबराए हुए देखा है? घबराने वाले तो इन हालात से घबरा जाते हैं। जनाब अयाज सादिक साहब, जनाब अयाज सादिक साहब, प्लीज जनाब अयाज ऑर्डर इन सादिक हाउस। साहब, बोलना, आबिद शेर अली साहब, शेख साहब, शाहीन शफीक साहब, प्लीज आप पहले बोल ले, आप आप पहले बोल ले, शाह महमूद आप बोले। साहब, आप प्लीज मैं एड्रेस द बैठ चेयर। जाता हूं, आप बोल ले, आप बोले। माइक वॉल्यूम कम कर दिया शाह साहब। आप लोगों को इतना लोगों के ऊपर शक ना किया करें, एक ही वॉल्यूम होता है। बीबी बात करने दें। आप कहेंगे कि मैं फिर गैर पार्ली, मैं हाथ जोड़ देता हूं, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। हाथ जोड़ ताड़ी में उनकी जमात भी यही कहती है, उनकी जमात भी यही कहती है। बातों में हंसते हंसते ये कहना चाहता हूँ कि नेचुरली हमारी स्लेट साफ नहीं है, तो आपका ब्लैक बोर्ड है वो भी साफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए। आरिफ निज़ामी साहब की क़यादत में डीएनए टीम हाज़िर है। आज जैसा कि आपने देखा कि कौमी असम्बली में दूसरे दिन भी काफ़ी हंगामा रहा, लेकिन कल से कम। आज जो सबसे बड़े इनके वो तर्जुमान हैं नवाज शरीफ के, ख्वाजा साद रफ़ीक, उनको बिल आखिर हाउस में मुखालफों से गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया गया। इसके अलावा शाह महमूद ने ख़िताब किया, खुर्शीद शाह ने एक दो जुमलों में अपनी इतनी बड़ी बात कह दी कि जो वो वही कह सकते थे। इसके अलावा सेनेट में अपोजिशन ने बिल पास करा लिया पनामा की इंक्वायरी पर, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो उनकी हुकूमत के अंदर किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। खुदा की पनाह, काश ऐसा होता। बाहर निज़ामी साहब से हम व्यूज़ लेते हैं। जी, ये क्या हो रहा है, किस तरह के दावे हो रहे हैं? हाँ, आपने जो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर दिल पजीर का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैं तो बॉर्न फाइटर हूँ और मैं शुरू से इस्टेब्लिशमेंट से नफरत आजमाता आ रहा हूँ। नाम तो नहीं लिया, लेकिन मतलब यही था। और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरने वाला नहीं हूँ। और आपने कभी मुझे देखा कि मैं डरा हूँ? शायद वो भूल गए जब वो मुशर्रफ के दौर में। वो नहीं यार, तो छो 81 तो 88 की चलें, वो तो छोड़ें। मुझे तो लगता है कि अब आसिफ जरदारी साहब को ये ख़िताब दिया गया था मर्द हुर, लेकिन असल मर्द हुर जो हैं मियाँ साहब ने बज़ो में खुद लेकिन उनका रिकॉर्ड भी तो ये कहता है ना, गुलाम हुसैन साहब, आप पीछे पड़े रहते हैं उनके खामखा। मियां नवाज शरीफ वैसे ही इज़ द मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग नर्व्स। मजबूरी तौर पे देखें कि वो बड़ी अपने कायम रहते हैं अपनी इस्तकामत पे से, अपने मौक़िफ़ पर, और उसको फॉलो करते हैं। अभी हाल ही में बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनका शायद यहाँ जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आज जो उनकी तकरीर थी उसमें जहाँ उन्होंने कहा कि जी बिजली जो है वो आ चुकी है, उसी वक्त सारा दिन हमारे घर गई है, दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी है। अब ये ऐसी है जिस तरह के वो बुश ने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऐलान किया था कि इराक़ में हमने जंग जीत लिया, अफ़गानिस्तान में जीत लिया, और वो आज तक चल रही है। ठीक है ना जी। बाकी रहा ये कि जी फजल रहमान के साथ मिलकर हम खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बना सकते थे, ये भी तो एक किस्म की धमकी है। आज हीरो ऑफ द सीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी, लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, पॉलिश्ड पॉलिटिशियन, एजुकेटेड, बड़ी नफीस और नबी तलवी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज इन्होंने तमाम तकल्लुफ़ात और तहसीब और अखलाक के जो थे जाविया अपनी जगह, लेकिन जिस पामर्दी और जवां मर्दी से आज इन्होंने खिताब किया, ये इन्हीं का खासा है। हैट्स ऑफ टू हिम। शाह महमूद कुरैशी साहब, की हो गया थानू? सर कुछ नहीं, मैं तो ताबेदार हूँ और हमेशा तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए अपना मौक़िफ़ पेश करता हूँ। लेकिन जब स्पीकर न रहे, कस्टोडियन न रहे और नून लीग का जयाला बन जाए, तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि आपको चुनाव करना होगा,
آپ نے نون لیگ کے MNA ایاز صادق بننا ہے یا اسپیکر کسٹوڈین بننا ہے. اگر آپ کسٹوڈین بنیں گے تو میں آپ کو اسپیکر کا احترام دوں گا اور سر ہم آپ کے فیصلوں کو تسلیم کروں گا. اور اگر آپ ایاز صادق بنیں گے تو پھر اسپیکر کی کرسی چھوڑ دیں اور نیچے آ جائیں اور بالکل کھل کے بات کریں. تو قریشی صاحب آپ نے تو ان کو بڑا قلق اس چیز ہے کہ آپ نے ان کو اسپیکر نہیں کہا. جی سر, بڑا ان کو اس چیز کا رنج ہے کہ آپ نے ان کو اسپیکر نہیں کہا. اسپیکر صاحب میں تو اسپیکر ماننے کو تیار ہوں اگر وہ اپنے آپ کو اسپیکر کے طور پہ کنڈکٹ کریں. نظامی صاحب آپ دیکھیں, ہم نے پریویلیج موشن موو کیا. ہمارا پریویلیج موشن انہیں سنے بغیر اپنے چیمبر میں مسترد کر دیا, کل کر دیا. اگر ہمیں بلا لیتے, ہمیں دلائل دے دیتے اور بتا دیتے کہ یہ وجوہات ہیں, یا ہمارا موقف سننے کے بعد رد کر دیتے تو ان کی رولنگ کو میں تسلیم کرتا. لیکن بند کمرے میں اگر رولنگ دیں گے تو وزیر ان سے ملاقات کریں گے اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے بعد وہ رولنگ آ کے دے دیں گے اور چیمبر میں ہی کل کر دیں گے. تو مجھے بتائیے میری دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے موقف کیا ہے؟ پوچھا آپ نے ان سے کہ آپ نے کوئی وجوہات بتائیں کہ آپ نے کیوں اس کو مسترد کیا. ایک تو انہوں نے ایوان میں بیان کی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بالا ادارہ ہے پارلیمنٹ سے, جس کو خورشید شاہ صاحب نے بھی ریجیکٹ کر دیا تھا. کوئی اور وجہ بھی تھی؟ دیکھیے وہی تو میری اپنا نظامی صاحب یہی تو گزارش تھی, ہمیں وجوہات تو بتا دیتے. ہمیں انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی, صرف یہ کہا میٹر سب جوڈس ہے. اس پہ میں نے کہا کہ بالکل پیناما کیس پہ سپریم کورٹ میں ہم گئے ہوئے ہیں, ہم اپنا مقدمہ خراب نہیں کرنا چاہتے, ہمیں کورٹ کا احترام ہے. جو سب جوڈس میٹر ہے ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو بات کر رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس دی اور ان کے وکلاء کا موقف جو سپریم کورٹ میں تھا. اس میں ایک واضح تضاد ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وضاحت کی جائے کیا حقیقت کیا ہے, اور اگر غلط بیانی کی گئی ہے تو اس ایوان کا استحقاق, ممبران کا استحقاق مجروح ہوا ہے اور یہ کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. جی ہاں, اس کا اگر دیکھا جائے غلام حسین صاحب, اس کا تو سپریم کورٹ والے کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ان کا موقف یہ ہے نہیں, لائٹ ٹو دی ہاؤس. اسپیکر اور یہ جو ان کے وزیر مشیر ہیں یہ کیا خدمت کر رہے ہیں جمہوریت کی. اور میں تو معاف کرنا آپ کی موجودگی سے اور شاہ صاحب محمود صاحب کے کہ مجھے فرمائیں کہ تاریخ کا آج سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی کرپشن نہیں. یہاں کرپشن کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں, کسی جگہ نہ کوئی میرٹ پر کام ہوتا ہے, لوٹ مار کے علاوہ کچھ ہو نہیں رہا. شاہ محمود سے کیا پوچھا, ہم نہیں یہاں پٹی باندھ کے پھر رہے ہیں. یہاں سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور کیا وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں؟ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, کرپشن ایک ناسور بن گیا ہے, اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے, اور جب تک اس ملک میں یہ کرپٹ نظام ختم نہیں ہوتا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم نے یہی بیڑا اٹھایا ہے کہ, اور میں کہتا ہوں کرپشن اکراس دا بورڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون کی, میں یہ نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی کی, میں کہتا ہوں میری کرپشن ہے, تحریک انصاف کی ہے, وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کسی اور کا ہے. میں کسی پہ تفریق پیدا نہیں کر رہا. اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کل میں پہلی خانیوال میں بازار میں ایک عوامی کچہری لگا رہا ہوں اس کرپٹ نظام کے خلاف, اور پینما کا اپنا مقدمہ میں عوام کی کچہری میں لے کر جا رہا ہوں, کیونکہ سپریم کورٹ کی کچہری لگے گی جنوری میں, اور تاریخ ابھی آنی ہے کہ سپریم کورٹ سے پہلے میں اپنا مقدمہ عوام کی کچہری میں رکھنا چاہتا ہوں. رشید صاحب یہ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جب کیس ریزیوم ہوگا, آپ نے ایک بڑی انوکھی بات کی جو مجھے کم از کم انوکھی لگی کہ بینچ جو ہے وہی ہونا چاہیے جو یہ باسوا ہے جو چیف جسٹس کی جگہ جنہوں نے آنا ہے. تو یہ کوئی عجیب سی بات نہیں تھی کہ جو مدعی ہے وہ کہے میری مرضی کا بینچ ہو؟ ہلو جی جی قریشی صاحب. جی آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی, آواز میں نے سنی نہیں آپ کی. میں دوبارہ ایک رپیٹ کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک بیان آیا کہ جو سپریم کورٹ کا جو نیا بینچ بنے اس میں وہی 4 جج ہونے چاہیے ماسوا چیف جسٹس کے, اس کی جگہ نیا جج آ جائے. تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, سوال میرا یہ ہے کہ آیا اگر مدعی اس طرح ڈکٹیٹ کرنے لگ پڑے کہ ہماری مرضی کا بینچ بنایا جائے تو یہ تو ایک معاملہ بڑی دور چلا جائے گا. نہیں نظامی صاحب, میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا.
یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ثواب دید ہے جناب چیف جسٹس کی. ہم نے ان سے گزارش یہ کی ہے کہ جو 4 جج ہیں جنہوں نے سارا مقدمہ سنا ہے یہ آپ ہی کے جج ہیں, آپ ہی کے کولیگز ہیں اور سینئر ججز ہیں. جسٹس کھوسا, جسٹس اب ثاقب نثار کے بعد سینئر موسٹ جج ہوں گے سپریم کورٹ میں. اس طرح ازبر سعید صاحب ہیں, اعجاز الحسن, یہ بڑے پائے کے ججز ہیں, بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں. انہوں نے پورا مقدمہ سنا ہے, ایک ایک کاغذ پڑھا ہے. اگر یہ سنتے ہیں اور آپ کو ان پہ یقیناً اعتماد ہوگا, یقیناً ہوگا, ہمیں ہے, تو ان کو ہٹانے کا مجھے جواز سمجھ نہیں آتی, یا ان کو بینچ سے علیحدہ کرنے کی مجھے جواز منطقی طور پر سمجھ نہیں آتی. تو یہ موقف ہے وہ تو خیر ہے موقف, لیکن یہ اگر شاہ محمود صاحب اجازت دیں تو آپ کی پارٹی کبھی استعفے دے دیتی ہے, کبھی واپس, کبھی پارلیمنٹ کا بائیکاٹ, کبھی واپس, کبھی رابطہ عوام مہم کبھی ختم, کبھی آپ سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, کبھی آپ وہ سارے کرپٹ ہیں صرف آپ پاک صاحب ہیں, سپریم کورٹ کا بائیکاٹ پھر ختم. اس کے بعد آپ کا کے پی کی گورنمنٹ بھی بچانا ہے, آپ نے یعنی سیاسی طور پر نواز شریف کو ذلیل و رسوا کر کے نکالنا بھی آپ کا مقصد ہے. آپ کا کون سا موقف ٹھیک ہے, یہ لوگوں کو آج بتا دیں ذرا. دیکھیے ہمارا جو موقف ہے نا قبلہ, وہ یہ ہے کہ ہم ایک پینما کا کیس جو کہ ایک بین الاقوامی نوعیت کا کیس ہے, جو پاکستان کی کرپشن کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے, ہم اس کی غیر جانبدارانہ تحقیق چاہتے ہیں. ہم نے جب اسمبلی سے باہر گئے تھے ہم شوق سے نہیں گئے تھے, ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا شفاف انتخابات کی اس ملک میں بنیاد رکھنے کے لیے. ہم ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں شفاف انتخابات نہیں ہوں گے یہ جمہوریت جو ہے بدمانی ہوگی, یہ جمہوریت نہیں ہے. اس سے بہتر تو وہ شورائی نظام ہے, پھر تو آپ لوگوں کو نامزد کر دیں. اگر لوگوں کو الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہوگا تو اس ملک میں جمہوری کلچر فروغ نہیں پائے گا. ہم نے وہ بات کی, ہم نے پینما کا ہم نے انکشاف تو نہیں کیا, باہر سے انکشاف ہوا. اب تو ایک غیر جانبدار تحقیق مانگی ہے اور امید ہے کہ سپریم کورٹ ہمارا موقف سنے گی. قریشی صاحب, یہ میاں نواز شریف نے ایک اور بڑی پتہ کی بات کہی ہے کہ جی کے پی کے میں وہ حکومت بنا سکتے, انہوں نے بڑی آپ لوگوں پہ مہربانی کی اور حکومت نہیں بنائی, اور اس لیے نہیں بنائی کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں. تو یہ کیا مطلب ہے ایسے کہ آپ مطلب خراج کیا دیتی ہے گورنمنٹ کی؟ جی مجھے آواز نہیں آئی. کے پی کے میں کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ میں نے جان کے نہیں بنائی, نہیں تو میں فضل الرحمان کا مل کے ہم وہاں حکومت بنا سکتے تھے, لیکن ہم چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ ایکسپوز کریں, اس لیے ہم نے نہیں بنائی. تو یہ تھنک کہ آپ کو ایکسپوز ہو گئے وہاں. میں عرض کروں, میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ اگر یہ بنانے کی پوزیشن میں ہوتے تو بنا چکے ہوتے. میں آج کہتا ہوں ہم پہ رعایت نہ کریں. اگر وہ کے پی کے کی گورنمنٹ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں جمہوری طریقے سے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اپنا قریشی صاحب کی تو اور لائن کٹ گئی, وہ آواز بھی نہیں جا رہی تھی. یار دوبارہ ملا لو. لیکن دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کے پی کی گورنمنٹ جو ہے ہٹا دیں, ان کا تو اور یعنی یو ول بی پلینگ ان ٹو دی ہینڈز آف عمران خان اینڈ ہز پارٹی. بھائی تم کر کیا رہے ہو؟ تم تو لوٹ مار کر رہے ہو ملک میں. تمہارا نام پاناما میں آیا, ریزائن آپ نے نہیں کیا, آپ کوئی فیصلہ مانتے نہیں. آج ان کے چمچے وہاں کیا تقریر فرما رہے تھے قومی اسمبلی میں کہ جی ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. اور بھائی جھوٹ تو ججز نے کہہ دیا کہ تمہاری تجاوز بیانی ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے, میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ کسی کو گنڈا کہنا اور کہنا کہ وہ غنڈہ گردی کر رہی ہے, کوئی مختلف چیز ہے؟ ایک ہی کام کا یعنی گنڈا گردی از ڈن بائی گنڈا. کیا ہو گیا یار نظامی صاحب, یعنی کدے نال ہوتے سی مینوں سمجھ نہیں لگی. لیکن اس چیز کو ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی مخدوم صاحب یہ فرمائیں
क्या PTI ये समझती है کہ آیا دھاندلی کے بغیر الیکشن اور کرپشن کے بغیر سیاست اور حکومت پاکستان میں ممکن ہو سکے گا ہماری زندگیوں کے درمیان؟ سر انشاءاللہ ہوگا. آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے, کیونکہ جمہوریت پنپ ہی نہیں سکتی جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. اور اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو اس دماغ سے نکال لے کہ 2017 کا یا 18 کا الیکشن جو ہے وہ ریگ کرا کے اس ملک میں جمہوریت چل سکے گی. اس ملک میں اگر اب کوئی الیکشن ریگ ہوا تو یہاں بالکل آپ دیکھیں گے یہاں ایک پینڈمونیم ہوگا, یہاں انارکی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی, یا گلی گلی میں, یا ایک ایک محلے میں, یا ایک ایک شہر میں لڑائی پیدا ہو جائے گی اور کوئی برداشت نہیں کرے گا. ایک نمبر 2, اگر اس ملک میں لوٹ مار ایسی رہی جو ماضی میں رہی ہے اور کرپشن کا یہی پیمانہ رہا جو آج ہے, یہ ملک چل ہی نہیں سکتا. یہ ملک دوبارہ ملاؤ بھائی. ہاں جی, یہ کیا چولی آپ لائن آپ کٹوا دیتے ہیں. جی وہ واٹر وے وغیرہ پہ ہیں کہیں لگتا ہے مجھے. تو قریشی صاحب سے تو ابھی بات کرتے ہیں ہم. تو غلام حسین صاحب, یہ آج کے بعد آپ کا خیال ہے کہ سیاست اندازہ کیا کس طرف جا رہی ہے؟ اب سیاست محاذرائی کی طرف. یہ الیکشن کا کیمپین شروع ہو چکا ہوا ہے. بالکل شروع ہو چکا ہے کیمپین, اور الیکشن بھی زیادہ دور نہیں رہ سکیں گے اس وجہ سے. اور جیسے کہ آپ نے اس دن آپ نے اگنور کر دیا زیادہ, یا کوئی سردار لطیف خان کھوسا نے بڑی ڈیفینیٹ بات کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ ایک چھوٹا بیان نہیں ایک طرف تھا. یہ نیریٹو ہے, ایک طرف PMLN والوں کا یہ نیریٹو ہے کہ جناب معاملہ ہی ختم ہو چکا ہوا ہے, کچھ ہے ہی نہیں اس میں. بچے جو ہیں وہ والنٹریلی پیش ہو گئے ہیں. یہ کہڑا موقع ہے. اور ایک دوسری طرف یہ ہے کہ یہ مسئلہ حکومتی مسئلہ تو نہیں تھا نا, یہ حکومتی کرپشن تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک ذاتی ان کا مسئلہ ہے نا, مکانات خریدنا یا منی ٹریل ایکسیٹرا. لیکن ساری حکومتی مشینری جو ہے اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. ادھر جا کے بیٹھی رہتی جا کے سپریم کورٹ میں, یا چینلوں پر آ کے جھوٹ سچ بولتے رہتے. تو یہ کب اس ملک ویسے مجھے آپ یہ اپنے ریڈ لائنز نہیں آپ عارف نظامی صاحب, آپ مجھے ان کی ایک کارنامہ بتا دیں. آیا غریب کی 2 وقت روٹی کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ انصاف کہیں مل رہا ہے؟ میرٹ پر نوکریاں مل رہی ہیں؟ کہیں کسی پروجیکٹ میں کمیشن کے بغیر کام ہو رہا ہے؟ لوٹ مار اور اس کے نجائز بخشی اور جو منی لانڈرنگ میں لوگ ملوث ہیں ان کو بڑے بڑے عہدوں پر رکھے جا رہے ہیں. یہ کون سے ایک مجھے بتائیں. آپ ایمانداری سے آپ کو جواب دوں میں. جی اتنی بھی خراب صورتحال نہیں جو نہیں, چلو ایک ساتھ بتا دیں. جسٹ گیو می ون ایگزامپل. اکانومی جو ہے وہ ڈسپائٹ آپ جو کہہ رہے ہیں آپٹکس جو آپ بعض باتیں ٹھیک ہے, کچھ تیل کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے ایک چل رہا ہے انجن, حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں. یعنی اسٹاک ایکسچینج کو اگر آپ دیکھیں وہ بہت بہتر ہے. اور ایک ٹھیک ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن ایک جو نفسا نفسی کا دور ہے وہ تو نہیں ہے نا. آپ یہ تو میرے خیال سے ہمیں جس دور میں کرنا چاہیے. پھر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب خادم اعلیٰ کے بڑے فین ہیں کہ جی وہ بڑی محنت کرتے ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا صوبہ تو پنجاب ہی ہے نا. اگر وہاں گورننس ٹھیک ہو رہی ہے تو اس کے جو ٹیل بلڈ ہے وہ تو میاں نواز شریف کو ملے گی نا. میں نے کہا کہ شہباز شریف ذاتی طور پر میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں اور دیانتدار لیڈر ہیں. ہیونگ سیڈ دس, میں نے یہ بھی کہا کہ جو نیچے لوٹ مار ہو رہی ہے اس کو کنٹرول ہے. He will be answerable for that. نیچے لوٹ مار سے کیا مراد ہے آپ؟ جو انتظامی مشینری کر رہی ہے. تو انتظامی مشینری جو ہے وہ کیوں اس پر قابو نہیں پائے؟ یہ بتائیے شاہ محمود صاحب, اب آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم کی نجات دلانی ہے آپ نے ڈاکوؤں چوروں سے, یا آپ نے ان کے ساتھ مل جانا ہے؟ سر انشاءاللہ عمران خان کا اور تحریک انصاف کا کرپشن فری پاکستان ایک ستون ہے, ایک ایجنڈا ہے. ہم انشاءاللہ کرپٹ عناصر کا مقابلہ کریں گے, اس کرپٹ نظام کو دفن کریں گے. اور اگر ہمیں یہ نہیں کرنا اور صرف MLA اور MPA بننا تھا, وزیر بننا تھا, وہ تو جناب پہلے بھی تھے. اچھا قریشی صاحب, میں آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہ غلام حسین صاحب تو کرپشن کی بات کرتے رہیں گے, کرنی بھی چاہیے, آپ یہ کہتے بھی رہیں گے کہ ہم ختم کر دیں گے. یہ بتائیے جو کل
آپ کچہری کرنے جا رہے ہیں، اس کی ذرا کو تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس کا تاکہ وہ بھی کچہریاں رکھیں۔ آبجیکٹیوز کیا ہے، اور یا آیا یہ ایک ون گو چیز ہے یا آپ اگلی پیشی سے پہلے کئی جگہ پہ اس طرح کی کچہریاں برپا کریں گے؟ جی، میں نے آج بھی ہماری کور کمیٹی کا اجلاس تھا، عمران خان صاحب چیئر کر رہے تھے، میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ ہمیں عوامی رابطہ کرنا چاہیے، ہمیں عوام کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا چاہیے، جیسے کہ کل میں خانیوال میں ایک عوامی کچہری کے سامنے، عوام کی کچہری کے سامنے تحریک انصاف کا مقدمہ پیش کروں گا کہ تحریک انصاف عدالت عظمیٰ سے کیا چاہ رہی ہے، ہمارا موقف کیا ہے، حکومت کا موقف کیا تھا، وزیر اعظم نے اسمبلی میں کیا کہا، ان کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں کیا کہا، لوگوں کے سامنے پینما کے انکشافات کیا تھے، اور سپریم کورٹ کی کارروائی سے نئے انکشافات نے جو جنم لیا ہے وہ عوام سامنے رکھنا ہمارا فرض ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے ایم این اے سے، پی ٹی آئی کے ایم پی اے سے، پی ٹی آئی کی تنظیموں سے، ہر شہر میں، ہر ضلع میں آپ کو یہ کچہریاں لگانی چاہیے، آپ کو عوام سے رابطہ کرنا چاہیے، آپ کو پی ٹی آئی کا موقف، آپ ایک عوامی جماعت ہیں، آپ کو اپنا موقف حدود کے اندر رہتے ہوئے اور کوئی ایسی تضحیق کیے بغیر، کنٹمپٹ کیے بغیر اپنا موقف پیش کرنا چاہیے۔ قریشی صاحب، اسی سے ایک متعلقہ سوال تھا کہ آپ نے اس عوام رابطہ مہم کے علاوہ کو 2 جلسہ عام کرنے کا بھی ایک پروگرام دیا تھا، آیا اس کو مؤخر کر دیا گیا یا وہ بھی اٹ از اسٹل آن دا کارڈز؟ نہیں سر، اٹ از آن دا کارڈز۔ میں نے آج بھی خان صاحب کو یاد دہانی کرائی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کر کے اور ڈیٹ، وینیو، مقام جو ہے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور میری رائے میں سپریم کورٹ کی اگلی پیشی سے پہلے ہمیں عوام سے رجوع کرنا چاہیے۔ قریشی صاحب، یہ آج آپ نے مطالبہ کیا، بڑا جائز مطالبہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ایوان میں تشریف لائیں، تو ادھر سے عمران خان صاحب بھی تشریف لائیں، تو اس میں کیا حرج ہے کہ سب جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ اسمبلی میں ہے؟ آج ان کی خدمت میں نے یہ بھی عرض کی ہے کہ دیکھیے، پارلیمنٹری ایٹیکیٹ یہ ہے کہ جب کوئی ممبر، ایوان کا ممبر جو اسمبلی میں موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جاتا، جبکہ وہ اس کو رائٹ ٹو ڈیفینڈ، اس کا حق ہے جب وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے۔ کل نون لیگ والوں نے جملے بازی کی اور حملے کیے ہیں۔ میں نے آج کہا ہے عمران خان صاحب رائٹ آن اے پرسنل ایکسپلینیشن رکھتے ہیں، اپنا استحقاق رکھتے ہیں، اور میں ان سے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ ان کو آنا چاہیے اور اپنا نقطہ نظر معافی و ضمیر میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں رکھنا چاہیے۔ میری رائے میں پارلیمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے، پارلیمنٹ میں ایک کہا ہوا جملہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ پریس کانفرنس تو آئی اور گئی، لیکن پارلیمنٹ میں جو ایک جملہ کہتے ہیں وہ تاریخ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ عمران خان کا بڑا بے باک اور بڑا ٹھوس موقف ہے، میری معتبرہ گزارش ہے کہ وہ اپنا موقف تاریخ کی نظر کر دیں۔ اچھا شاہ محمود صاحب، مختصر یہ ہے کہ آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر اگر عمران خان کی آنیسٹ اور پاپولر لیڈرشپ نہ ہو اور شاہ محمود جیسے پڑھے لکھے اور دیانتدار پولیٹیشین نہ ہو تو اس کے اندر نہ تنظیم ہے، نہ یعنی یونٹی ہے، نہ کوئی ان کے اندر ول ٹو فائٹ ہے۔ یہ بنی گالا میں بیٹھے رہے اور لوگ باہر لاٹیاں کھاتے رہے، ان کو توفیق نہیں ہوئی ورکر کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو اس وہ پھر کٹ گیا۔ چلے مل خدا حافظ کہتے ہیں ان کو۔ وہ بھائی یہ جواب تو لینا ہے۔ جی جی، غلام حسین صاحب، آج جب آپ کو اچھا سوال کرتے ہیں تو لائن کٹ جاتی ہے۔ یہ آپ کی کوئی سازش لگ رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بتائیں؟ نہیں کوئی نہیں، آج ملائیں بھائی ذرا۔ اچھا، یہ ذرا وہ وزیر اعظم صاحب کی تو کوئی دیکھیں تقریر، وزیر اعظم کی تقریر بریک کے بعد اس میں ذرا کچھ معاملات کرتے ہیں، ذرا وقفہ ضروری ہے اب اس میں۔ اچھا یہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ جو سینٹ نے آج اپوزیشن کا بل پاس کر دیا پاناما پر، جی، اور جو ایک طرف تو کہہ رہے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کہ ہمیں مغلظات نہیں بکنے چاہیے، جی دوسری طرف وہ کیا نام ہے جی ان کا، شیرین مشاہد اللہ خان صاحب، ہاں مشاہد، انہوں نے جو آج ہرزہ ذرائی کی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے بارے میں،
وہ بھی بڑی شرمناک ہے. ابھی ان کی مرحلہ یعنی جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے ابھی ان کو کوئی مرحلہ سبق نہیں سیکھا. سب سے بڑا تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی نہیں سیکھتا. چلو اتوں پھر شروع کرنے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب، یہ پرائم منسٹر کے آج جو دعوے تھے اس پر آپ بات نہیں کر رہے، اور سعد رفیق کیوں گنڈا گردی اور اس طرح؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ الیکشن موڈ میں چلے گئے بالکل، اور اس وقت جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اور جو کچھ بھی ہے ساری جد و جہد جو ہے وہ ہے کہ جی 2018 تک بجلی دے دی جائے، بلکہ اسی 2017 تک یہ کام مکمل ہو جائے. یہ میں بات جاری رکھوں گا قریشی صاحب سے پہلے. شاہ محمود صاحب وہ میرا سوال نوٹ کر لیا تھا آپ نے؟ سر دوبارہ دہرا دیجئے کیونکہ بار بار فون کٹ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اور نظامی صاحب کی اور میری گفتگو آئی بی کو پسند نہیں آ رہی. اور بڑے کو نہیں آ رہی، ہم ان کی پسند نہ پڑا، اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے. شاہ محمود صاحب آپ کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی سے عمران خان کی آنرس اور پاپولر لیڈرشپ نکال دیں اور شاہ محمود کی پڑھی لکھی اور دیانتدار قیادت اس میں نہ ہو تو پارٹی کے پلے ہی کچھ نہیں، نہ تنظیم ہے، اور جو لیڈرشپ ہے جا کے بنی گالا گسی رہی اور باہر ورکر جو ہے مال کھاتے رہے اور پرویز کھٹک جو ہے سڑکوں پر رولتا رہا. یہ کیا قسم کی آپ کی پارٹی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں تک تو اتفاق کروں گا کہ عمران خان میں پی ٹی آئی کو ایک بہت ہر چیز نیشنل لیڈر اور نیشنل ہیرو میسر ہے. ان کی کشش ہے، عوام ان کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں، ان کو لوگ دیانتدار اور ملک کا وقار شہری سمجھتے ہیں اور محب وطن ختم کر دیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں، بہت سے بھائی کے لوگ موجود ہیں اور بہت شامل ہو رہے ہیں. تنظیمی ڈھانچے میں زوریاں تھیں، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاہ صاحب پھر انشاءاللہ لاہور آ جائیں تو آپ سے دوبارہ ایک بڑا ضروری سوال کرنا تھا آپ سے، لیکن لائن اب ٹھیک نہیں ہے، پھر ٹھیک، کسی وقت کر لے. قریشی صاحب ایک سوال کا مختصر جواب دے دیں. آپ کا وزارت خارجہ کا قلمدان آپ کے پاس رہا ہے، یہ طارق فاطمی صاحب کیوں وہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں؟ ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہے، ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ مل نہیں رہے. یہ بتائیے کہ آواز غائب ہو جاتی ہے، آپ کی آواز غائب ہو جاتی ہے، پھر دوہرائیے گا پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طارق فاطمی صاحب کو جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ برائے خارجہ امور ہیں خاص طور پہ بھیجا گیا ہے ٹرمپ کی ٹیم سے رابطہ قائم کرنے، ٹرمپ سے ملاقات کرنے، اور بے نیل و نرام وہاں پھر رہے ہیں وہ. اور یہ آیا پاکستان جیسی قوم کے وقار کے منافی نہیں کہ بھی وہ ایک اس کو حلف اٹھا لینے دیں پھر اس کے بعد کو کوشش کریں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی حکومت کے کہنے پر فاطمی صاحب نے عجلت کی ہے. ابھی تو ٹرمپ کی ٹرانزیشن ٹیم تشکیل پا رہی ہے، ابھی تو انہوں نے نامینیشنز کا آغاز کیا ہے اور غالباً سیکرٹری آف اسٹیٹ کا انہوں نے جو نئے ہوں گے ان کا ایک عندیہ دیا ہے. ابھی وہ اپنی ٹرانزیشن میں ہے اور ہم جھولی اٹھا کے پہلے پہنچ گئے. ابھی تو اوباما ایڈمنسٹریشن موجود ہے. آپ اپنا نقطہ نظر پہلے تو ان کو سمجھانے میں ناکام رہے، وہ آج بھی آپ کی بات کو وزن نہیں دے رہے، اور ٹرمپ سے جو گفتگو کی پریس ریلیز شائع کیا گیا اس سے معاملات بگڑے، معاملات سدھرے نہیں، اور فورن آفس کو امبیرس کیا گیا. پرائم منسٹر آفس نے فورن آفس کو امبیرس کیا. اگر فورن آفس سے ان پٹ کیا جاتا تو وہ کبھی نہ کہتے کہ اس قسم کی پریس ریلیز آپ دیں جس کو ٹرمپ کی ٹیم کو بڑے ڈپلومیٹک انداز سے اس کی نفی کرنی پڑے. یہ کیفیت ہے. ابھی ان کو صبر کرنا چاہیے تھا اور کہیں نہیں جا رہے. ابھی ٹرمپ موجود ہیں، ان کو حلف لینے دیتے، ان کی ٹیم کو تشکیل پانے دیتے، ان کی پالیسیز کا کچھ اندازہ ہوتا. یہ بھاگ پڑے ہیں ایسے قریشی صاحب بہت نہ جانے کیا ہونے والا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بیسٹ آف لک ٹو یو ان خانیوال ٹمارو. انشاءاللہ آپ سے پھر دو بدو ملاقات ہوگی. تھینک یو شاہ محمود بھائی. جی جناب آپ یہ طارق فاطمی جو ہیں یہ آپ نے مشورہ دیا کہ وہاں بیٹھ جاؤ جا کے 15 دن؟
در بدر پھرو. ان کی کچھ فیملی بھی وہاں پہ ہے اور بڑے محب وطن خوش آمدی ہیں. میں سنا ہے کہ ان سے یعنی 2-3 اور ہیں جن کا درجہ زیادہ تھا لیکن اب یہ ان کو پیچھے چھوڑ چکے. بہت ماسٹر رہے ہیں یہ اپنے کام میں. اور یہ میں ان کو جانتا ہوں جب یہ صاحبزادہ یعقوب خان جو ہمارے فارن منسٹر ہوتے تھے نا, ان کے یہ پی ایس ہوتے تھے. جی جی. تو وہیں سے انہوں نے یہ ٹریننگ جو ہے نا لگائی بجھائی یہ, اور یہ لباس بھی اسی قسم کا پہنتا ہے جو صاحبزادہ یعقوب خان کی طرح. وہ نفیس آدمی تھے ویسے. ہاں بہرحال وہ نفیس بھی تھے, پیٹریوٹ بھی تھے. یہ بھی ہو گئے اپنی جگہ پہ, میں یہ نہیں کہتا کسی کی پیٹریوٹ نہیں, وہ آپ کو نہیں پتا. لیکن اچھا سن لیں ذرا ان کی حرکتیں. ایک کابینہ کا اجلاس تھا, پرنسپل سیکرٹری تھے سعید مہدی. ایک وقت دیکھیں انہوں بیچارہ جیلیں بھی کاٹی پچھلے دور میں. تو کوئی باتیں ہونے لگی الیکشن یہ وہ, ان نے کہا کہ یہ کوئی خبر. یہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے فارن افیئرس کے ان دی وہ پی ایم ہاؤس. پی ایم آفس. اور انہوں نے کہا جناب 20 سال کے بعد سوچا جائے کہ نواز شریف کے نے کون ان کی جگہ لے گا. ان سے بڑا تاریخ میں کوئی لیڈر نہ پہلے پیدا ہوا نہ بعد میں. وہ سارے وزیر اودی کھٹ رہا. لیکن یہ بتائیں غلام حسین صاحب, ویسے نواز شریف صاحب جو ہے خوشامد پرست نہیں ہے. خوشامد پرست نہیں ہے نہیں یار, مجھے بتائیں کیسے آپ یہ کہتے ہیں. وہ تو خوشامد پرست لفظ ہی چھوٹا ہے. وہ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اپنے جو اپنے ہواری ہے نا اسٹاف, ان سے کہتے ہیں کیوں جی کیسا رہا, ٹھیک سی, تو کہتے ہیں واہ 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 منجا صاحب تسی تے کڑاکے کٹ دیتے. تو آپ یہ نہ کہیں. لیکن میں بہت جو واپس آ رہا ہوں ان کی جو آج کی جو تقریر پہ آپ نے بات کی نا, جی, ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ الیکشن موڈ میں چلے گئے جیسے آپ نے کہا, لیکن دوسری طرف جو ہے بڑی عجیب بات ہے کہ میاں نواز شریف کو جو سٹائل آف گورننس ہے وہ بڑا ہی ڈسٹنٹ اور ریموٹ ہے. ڈسکنیکٹ ود دی پبلک اینڈ ایون امیڈیٹ گورنمنٹ. نہیں, وہ تو ڈسکنیکٹ ود دا میڈیا. جی. اب آپ کہیں گے وہ کیسے. جی. اب مثلاً یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان پہ جاتے ہیں نا, ان پہ صرف زیادہ تر وہ اخبار نویس ہوتے ہیں جو ان کے اسکرینڈ ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ غیر ملکی دوروں میں بھی وہ لوگ جاتے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ ان سے بھی بعض اوقات ان کے پروجیکٹس پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میاں نواز شریف سے ان کی لیک بھی نہیں ہوتی, سلام دعا تک نہیں ہوئی, سلام دعا نہیں ہوتی, میڈیا کو دور رکھا گیا. اسی طریقے سے وہ جس طرح ہوتا ہے نا بھٹو صاحب کے دور میں ایئرپورٹ پہ وہ جب آ رہے تو جا رہے ہوتے تو پی آئی ڈی کارڈ ایشو کر دیتی تھی اور ہم چلے جاتے تھے وہاں. بطور رپورٹر میں جاتا رہوں اور بڑے بڑے دلچسپ سوال ہوتے تھے. ایک ملک محمد حسین ہے, وہ نوائے وقت کے رپورٹر تھے, کہتے اس زمانے میں ذوالفقار بھٹو کی اور ممتاز بھٹو کی کوئی چل پڑی تھی. اچھا. تو ملک محمد حسن ملک نے کہا کہ سر ہاؤ از یور ٹیلنٹڈ کزن. تو بھٹو صاحب ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا بھائی میں اس لیے نہیں بلایا آپ کو یہاں آ کے آپ ذاتی حملے کریں. مقصد ہے لیکن اس زمانے میں جو پولیٹیشین ہے وہ فیس کرتے تھے. انہوں نے ایک ایسا جال بچھا دیا ہے, اور جب وہ کبھی بات بھی کرتے ہیں وہ ایک مخصوص منظور نظر جو بعض صحافی ہیں. نہیں, آپ کی میں آسان کر دیتا ہوں, آپ مجھے ذرا سوچ کے فرمائیں کہ when was the last time that Prime Minister held a press conference on any national or international issue? He had it ایک پر تو نہیں لیکن کافی ماہ پہلے انہوں نے گورنر ہاؤس میں ایک کیئرفلی اسکرینڈ ڈیولپمنٹ اپنی جو اصلاحات ہیں نا, گوادر اور یہ اور وہ پل اور سڑکیں اور یہ اور وہ, اس پہ ایک بریفنگ رکھی تھی. اس پہ ضرور بلایا تھا انہوں نے, اور جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو پاور میں رکھی تھی. لیکن جو ہوتا ہے نا کہ ایک پریس کانفرنس ہے جس کے اندر ایجنڈا صرف یہ ہوتا ہے ہاں جی پوچھو کی پوچھنا ہے, نو وے. تو ایک اپنا میسج جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک امیج جو ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا ٹو وے کمیونیکیشن کوئی نہیں. ٹو وے کمیونیکیشن نہیں ہے. آپ آیا کوئی اخبار نویس ان سے آج تک یہ پوچھ چکا ہے کہ میاں صاحب بتائیے کہ آپ نے جو سوال اپوزیشن پوچھ رہی ہے کہ میاں صاحب آپ نے تو آپ نے جب نیشنل اسمبلی میں تو کیا جواب ملا تھا, کس بیسس پہ کیا کہا تھا اور کیوں کہا تھا؟ نہیں, اب وہ آج تک یہ جواب دے چکے ہیں کہ کلبھاشن یادو کے اوپر جو آپ کے مشیر نے کہا ہے وہ پالیسی ہے, اس کو رہا کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارا قاتل ہے وہ بچڑ ہے, کسائی ہے اور ہمارے بچوں کو مار رہا ہے. میں ویسے بائی دی وے یہ جو ہے نا پیٹریزم از دا لاسٹ ریفیوج آف دا اسکاؤنڈرل,
یعنی کہ جو حب الوطنی کے معاملے میں سرٹیفکیٹ لگا کے دوسرے لوگوں کو متون کرنا، میں تو اس میں یقین نہیں رکھتا. اور وہ اس کا ایجنٹ کا کیا کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہ اگر یہ کوئی کہے کہ جی میاں نواز شریف بھارتی ایجنٹ ہے، اس ملک میں ہر وزیر اعظم جو ہے وہ بھارتی یار ایجنٹ ہے. جاسوس کا کیا کرنا ہے میں وہ پوچھ رہا ہوں، لیکن اس کا جواب بھی آپ دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب، یہ آج سینٹ میں بھی خاصی گرما گرمی ہوئی ہے، اور جو اپوزیشن کا احتساب بل ہے وہ پاس ہو گیا آج. اب لیکن اصل مسئلہ ہے کہ وہاں نیشنل اسمبلی میں وہ ایک گورنمنٹ نے پاس کیا ڈیڈ لاک ہے. وہ گورنمنٹ کا ادھر پاس ہو جائے گا، وہ ادھر پاس ہو جائے گا، اور ان دونوں کو مرج کر کے مذاکرات کے ذریعے یہ بات ہو سکتی ہے، ادروائز تو کوئی نظر نہیں آتی. لیکن آج جو دوسری ناگوار چیز ہے کہ آج بڑا بھاشن دے رہے تھے ہمارے دوست جو ہیں خواجہ سعد رفیق نیشنل اسمبلی میں کہ جی ہمیں بڑی گالی گلوچ سے بالا تر ہو کے بات کرنی چاہیے، اور اخلاقیات اور یہ اور وہ، اور میں معذرت خواہ ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اسپیکر صاحب نے بھی کہا کہ یار شائستگی کو مد نظر رکھنا چاہیے. خورشید شاہ صاحب نے اور پیپلز پارٹی کا تو یہ دیکھیں یہ پلانک ہے کہ ہم ول ناٹ ہٹ بلو دا بیلٹ. اور کل بھی جب وہ آئین کی کاپیاں پھینکی جا رہی تھیں، آئین کی نہیں تھی، وہ آئین کیا کہتے ہیں اس کو یار، وہ جو رولز آف بزنس ہے، نہیں ایجنڈا یا جو بھی تھا، تو خورشید صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوئی. لیکن اس شرافت کے باوجود یہ جو اپنا مشاہد اللہ صاحب ہیں، انہوں نے آج وہ اعتزاز کے اوپر رقیق قسم کے ذاتی حملے اور ان کے حب الوطنی پر کیچڑ اچھالنا، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کی کیمپین تو میاں نواز شریف کے خلاف بھی چلتی رہی ہے اور چل رہی ہے. ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ یار آپ کے پاس دلیل نہیں رہتی تو آپ پھر دلائل کی بجائے آپ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں. نہیں، پر وزیر اعظم صاحب نے کب اس کلبھوشن یادو کا ذکر کیا آج تک؟ یہ سارے پوچھتے ہیں. آپ کو کبھی موقع ملا ہے ان سے کوئی سلسلہ جنبانی بڑھانے کا آگے؟ نہیں، کس سے؟ پرائم منسٹر سے؟ ہاں. میں تو اب نہیں بڑھانا چاہتا. ہاں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں تو شاید آپ کو بتا دیں مکان میں کہ نہیں، ہمارا بڑا رہا ہے رابطہ، لیکن دوستی دشمنی دونوں چلتی رہی. بلکہ وہ ایک دفعہ میاں محمد شہباز شریف جو ان کے سگے چھوٹے بھائی ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا یہ چودھری صاحب بہت اچھے دوست ہیں، فلاں 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 فلاں. ہاں آپ نے بتایا تھا. تو لگا شہباز صاحب چودھری غلام حسین بہت اچھا دوست ہے، لیکن پھر دشمنی جڑی بدترین کرتا اور کہہ گئے. تو آپ نے کوئی دشمنی کی ہوگی نا سیاسی لوگوں نے؟ ہماری مخالفت کیا وہ بڑے بادشاہ ہیں. وہ تو آپ نے جیسے خود بتایا وہ تمام زمینی حقائق سے کٹ چکے ہیں، وہ تمام لوگوں سے کٹ چکے ہیں. مغل اعظم ہیں. وہ مغل اعظم بھی چھوٹا لفظ ہے، کوئی ایجاد کرے. پھر یا تو آپ اس طرح پھر کوئی آپ کی فتوحات ہوں، لوگوں کا سکھ کا سانس لے رہے ہوں، لوگ ان کو بد دعائیں دینے کے بجائے دعائیں دینے والے ہوں. ایسا کچھ نہیں. غلام حسین صاحب میں آپ کو کیا اب آپ کو بتاؤں، ابھی بورس جانسن آئے ہوئے تھے وزیر خارجہ جو ان کے برطانیہ کے یہاں، وہ وہاں اپنی جو باس ہے تھریسا مے اس کو نہیں چھوڑتے. تھریسا مے نے سنا ہے کہ کوئی 1000 پاؤنڈ کی ایک پتلون خریدی لیدر کی، اس سے بڑا ہنگامہ مچا ہوا وہاں رولنگ پارٹی کی خاتون نے کہا کہ جی یہ پرائم منسٹر ہاؤ کین شی افورڈ دس کائنڈ آف ڈریس. اور جو ان کے ایک تو ہے نا اپوزیشن حکمران جماعت میں بھی اتنے گٹس ہوتے ہیں. یہاں نورتن کٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خوشامد کا بازار گرم ہوتا ہے، اور جو خوشامد نہیں کرتا وہ سوچتا ہے کہ یار میں پیچھے رہ جاؤں. نہیں تو جب آپ کا وزیر اعظم 45 کروڑ کی گھڑی پہن کے اسمبلی میں آئے گا تو جن کے گھروں میں کچے گڑے نہیں ہیں کہ پانی رکھ سکے پینے کا، ان کو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ غلام حسین صاحب ایک حکمرانوں کا پاکستان ہے، بس یہ حکمرانوں کا نہیں. تھوڑا سا اس کو اگر آپ اجازت دیں تو ایکسپینڈ کرو، حکمران طبقے کا، جنہیں میں اس میں اپوزیشن کے لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں. دیکھیں نا اب جو جس گاڑی میں یہ لوگ سفر کرتے ہیں، سیاست بڑا مہنگا کام ہو گیا. ایک گاڑی جو ہے وہ 2-2.5 کروڑ سے کم کی نہیں آتی، اور اس کے پیچھے جو فوج ظفر موج چلتی ہے، جو 15-20 بندے. تو یہ جو کھیل ہے یہ امیر آدمی نے اس کو مونوپلائز کر لیا،
اور اب تو غریب آدمی الیکشن میں نہیں کھڑا ہوتا. تو پھر آپ کیا نہیں بات تو آپ کرتے نے ہیں؟ چینج نہیں کرنا. چینج کرنا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں تھیریسا میں وزیر اعظم, تو پھر خدا کی قسم یہی تھا اسلام کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے تو ایک بدو آیا. دیکھیں نا, اسلام نے اس بدو کو زبان دی کہ وہ خلیفہ وقت سے پوچھے کہ آپ کے پاس کہاں سے بھئی آ گیا کپڑا, آپ کا تو قد بھی لمبا ہے. غلام حسین صاحب وہ باتیں تو اپنی جگہ درست ہیں, وہ آج لیکن کر رہے ہیں نا, آج ماڈرن ڈے جو جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں, جی وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. وہ جو آپ اسلامی اقدار ہیں ان کی اسپرٹ پر, اسلام پر تو نہیں, وہ اسپرٹ پر عمل کر رہے ہیں. قانون کی عملداری ہے, میڈیا ان سے جو مرضی پوچھ سکتا ہے. پھر آپ بتائیے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر نہ وزیر اعظم آتا ہے نہ لیڈر آف دی اپوزیشن آتا ہے. بھائی یہ کیا ہے, کوئی بادشاہت ہے یا کوئی مغلیہ دور میں ہم رہتے ہیں؟ اس کو جمہوریت کہنا جو ہے میرے نزدیک تو یہ میرا حل توہین ہے جمہوریت کی. جی جمہوریت کون سی ہے, چھوڑیں اس بات کو. جمہوریت کے نام پر ایک اشرافیہ جو ہے وہ قبضہ کر چکی ہے ملک پر. صرف یہ جمہوریت آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں نا کہ ہم یہاں بیٹھ کے جو مرضی یہ بھی بڑا فرق پڑ گیا. مطلب یہ کہہ دیتے ہیں. لیکن اور آپ کیوں نہیں بلاتے وزیر اعلیٰ پنجاب کو, کے پی کو, سندھ کو؟ اور وہ ثناءاللہ ظہری آئے تھے یہاں, وہ انہوں نے اپنی گفتگو کی تھی. اب باقیوں کو بھی آپ بلائیں, اور وزیر اعظم کو بھی چٹھی ڈال دیتے اگر وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اور ہم وہ باتیں نہیں کریں گے جو ان کے وزیر مخالفوں پر کرتے ہیں. نہیں غلام حسین صاحب, میاں نواز شریف نے کتنے انٹرویو دیے ہیں؟ نہیں تو آج کیا دینے میں کیا حرج ہے؟ وہ ایک ہے محی الدین وانی, جی جی, وہ کنٹرول کرتے ہیں ان کی جو ایکسس. ہی از ناٹ اے بیڈ مین, وہ لیکن گڈ مین, ہمارے دوست ہیں, لیکن وہ آپ ان کو کوئی لیکن وہ بھی اب اونچے ہی اڑ رہے ہیں ویسے بہت. یہی ہونا ہے. ابھی انڈر کلاؤڈ تھے وہ پیچھے, تو تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے. آپ کلاؤڈ جو ہے نا, وہ انہوں نے کہا کہ بی ویئر دی آئیز آف مارچ. مارچ آنے والی ہے. ناظرین, ہمارا آج کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج پارلیمنٹ میں راؤنڈ 2 تھا, اور بیک چینل مذاکرات کے ذریعے خدا کا شکر ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ مچھلی بازار نہیں بنا جیسے گزشتہ روز تھا. بنانے کی کوشش کی, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ حکمران جماعت کے لوگ جب ایسے کرتے ہیں تو ان کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا. بہرحال جمہوریت کا یہ حسن بھی ہے کہ یہ چلتا ہے کشمکش بھی, لیکن ساتھ ساتھ تعاون بھی ضروری ہوتا ہے. ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کی, انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی کچہریاں کر رہے ہیں اور رائے کو ہموار کر رہے ہیں, اور 2 جلسے بھی آن دا کارڈز ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی کو آج کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد تھوڑا سا ٹویک کیا کہ سسٹم کے اندر رہ کے ہی ہمیں جدوجہد کرنی ہے. ناظرین, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.